हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पॉलिटिक्स पे तो हम रोज़ बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी रोज़ बात करते हैं, बट आज मैंने एक ख़बर देखी और उसके ऊपर बात मैं ना करूं यह हो नहीं सकता, बिकॉज़ वो दैट टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई थिंक कि हमें अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए एज समवन जिसकी बात लोग सुनते हों। ऐसी डिस्कशंस हमें इनवाइट करनी चाहिए जिनके ऊपर हम बात करेंगे तो शायद एक जनरेशन के बाद जाके वो चीज़ें ठीक होना शुरू हों। सो व्हाट हैपेंड वाज कि एक हमारी मॉडल हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने ये बताया कि उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे किसी ने उनको जमादार कहा। जमादार मीन्स स्वीपर। वी ऑल नो ये वर्ड तो पाकिस्तानी सोसाइटी में, साउथ एशियन सोसाइटी में ऐसे लिया जाता है जैसे कोई इसमें गलत बात ही नहीं है, बट इसमें कितनी हेट इन्वॉल्व्ड है, इसमें क्या इसकी बैकग्राउंड है, इसमें कितना रेसिज्म इन्वॉल्व्ड है, इसमें आप किसी को किस तरह जज कर रहे हैं और हर्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ कोई बात ही नहीं करता। अगर कॉलोनियल टाइम्स में जाएं तो जो हम लोग हैं, जो हम ब्राउन पीपल, उन गोरों के लिए हम ब्राउन लोग थे, और उनमें से भी जो बहुत लो कास्ट के लोग होते थे वो उनको जमादार कहते थे। और वो स्वीपर्स, वो क्लीनर्स जो हैं, उनसे वो सब अपने घरों की सफाइयाँ भी कराते थे, सब कुछ कराते थे, लेकिन उनको अछूत समझते थे, अनटचेबल समझते थे। सो दिस इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट सबसे पहले, क्योंकि उस मॉडल का ताल्लुक शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि शी इज़ फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंड बिकॉज शी इज़ टैन, उनका रंग गोरा नहीं है, तो उसकी बेस पे उनको ये बात सुननी पड़ी और उन्होंने उसका जो रिस्पॉन्स दिया, कितना ग्रेसफुली उन्होंने इस हेट बेस्ड कमेंट को हैंडल किया है, दैट इज़ नंबर वन। बट एट द सेम टाइम शायद वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही होंगी, बिकॉज वन, हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं, हमने उनको बिल्कुल साइड में लगा के रखा हुआ है, गवर्नमेंट लेवल पे भी कोटाज रखे हुए हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगी कि ये जो पर्टिकुलरली सैनिटेशन के लिए लोग काम करते हैं, क्लीनर्स हैं, वो कौन हैं, हमने उनके लिए कोटा रखा हुआ है और वो हम उन्हीं लोगों को देते हैं। सो बेसिकली हमारी स्टेट रेसिस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको आदत हो गई है क्योंकि स्कूल के टाइम से वो लोग उनको ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी कि अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है एडोलेसेंस के नाम से, और वो साइबर बुलिंग के बारे में है कि किस तरह साइबर बुलिंग आपके अंदर इतनी हेट और आपके अंदर इस तरह का रिएक्शन क्रिएट कर सकती है कि एक 13 इयर्स ओल्ड के बच्चे ने जाके अपनी एक क्लास फेलो का मर्डर कर दिया। साइबर बुलिंग यही है, उसका एक एस्पेक्ट यही है, वो सिर्फ बच्चों के साथ तो नहीं होती। कीबोर्ड्स के दौर में, एआई के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में इट्स वेरी इजी कि आप कुछ अल्फाज ऐसे टाइप करें जिसका इम्पैक्ट दूसरे इंसान पे ऐसा जाए कि शायद अगर वो थोड़ा सा भी किसी क्राइसिस से गुजर रहा हो, मेंटल हेल्थ का ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम हो, तो वो सुसाइड कर ले। इसमें इतनी टेंडेंसी है, या वो आपको इतना इमोशनल करे, इतना ज़्यादा आपके इमोशंस को हाइप दे दे कि आप किसी भी और गलत डायरेक्शन में चले जाएं। सो दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक। जब कॉलोनियल टाइम्स में हम बैठ के कॉलोनियल हैंगओवर्स की बातें करते हैं इस वक्त, ये सिर्फ ड्राइंग रूम टॉक्स हैं। हकीकत ये है कि हमारे माइंड सेट में अभी तक जमादार है। अभी तक हम लोग जो हमारे सड़कों पे क्लीनर्स हैं, जो सफाई करते हैं, जो अगर सफाई ना करें तो पता नहीं हमारा क्या बने, जिनको हमने अपने घरों में हाउस हेल्प के तौर पे रखा हुआ है, हम अभी तक उन्हें अछूत समझते हैं। और हमें जब हम बात करते हैं किसी और रिलीजन की, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुइज़म की, तो हम बड़ा उनकी कास्ट सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं और साथ हम ये कहते हैं कि इस्लाम तो इक्वालिटी देता है। बट क्या हमारा बिहेवियर एज अ सोसाइटी इस्लामिक है इन एनी सेंस? अगर हम ये कहते हैं कि 1400 साल पहले इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दे दिया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था, ये कह के कि किसी अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, सिर्फ तकवा यानी आपका कैरेक्टर जो है दैट प्लेज सम रोल कि कौन सा इंसान बेहतर है। और उन्होंने यहाँ जेंडर की भी परवाह नहीं की, उन्होंने ये सीधी बात सिर्फ इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से की। उसके बाद आप यूरोपियन हिस्ट्री देखें, अमेरिकन हिस्ट्री देखें, जहाँ पे स्लेव्स रखे गए,
اسلام پہلے آیا، یہ بات اسلام نے پہلے کی. دنیا نے اس کے بعد پورا ایک اس طرح کا منظرنامہ دیکھا جس میں سلیوز ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، ان کی ٹریڈ ہوتی تھی. افریقہ سے لوگ لائے جاتے تھے کہ وہ باڈی بلٹ ان کی اچھی ہے، وہ لیبر اچھی کر سکتے ہیں. لوگوں نے غلام خریدے اور پھر ریولوشن آئی، ان لوگوں نے ان کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ایکوالٹی کا سٹیٹس دیا. اور آج اگر ایکوالٹی تھوڑے سے بھی کسی بھی لیول پہ پریویل کر سکتی ہے، بیکاز بیسکلی انسان ہونے کے ناطے ہم سب بائسڈ ہیں، ریسزم ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایسے لاز بنائے ہیں جس میں ایکوالٹی کو وہ جتنا انشور کر سکتے ہیں کریں. ہم نے تو وہ لاز بھی نہیں بنائے. ہم نے تو ابھی تک کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے جو ہم صرف کرسچنس کو دیتے ہیں، جن کو ہم جمع دار سمجھتے ہیں، جن کو ہم اور بھی ایسے ورڈز کہتے ہیں جو میں بولنا نہیں چاہتی. اور یہ مائنڈ سیٹ گھروں سے شروع ہوتا ہے، جب گھروں میں ہم ان سے صفائیاں کراتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ سے لے کے کچھ کھا نہیں سکتے. اپنے ہی گھروں کی صفائی ان کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے دماغوں کی صفائی جو ہے وہ ہم خود نہیں کر سکتے. سو اس ایک کامنٹ نے کہ اس ماڈل کو یا اس انسان کو کسی نے آن لائن یہ کہہ دیا ہے، تو آئی تھاٹ کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے شادیاں ہونی ہوں، کسی کی خوبصورتی اور بدصورتی کا ہم نے ڈسکشن کرنی ہو، جج کرنا ہو، یہ لازمی کرائٹیریاز ہیں. وی آر ججنگ پیپل آن دا بیس آف دیئر کمپلیکشن، آن دا بیس آف واٹ دے آر ویئرنگ، آن دا بیس آف ہاؤ دے لک، ہاؤ دے ٹاک، ہاؤ دے واک. ہر چیز ہر وقت مائکروسکوپ کے نیچے ہوتی ہے. ہم ہر ٹائم جج کر رہے ہوتے ہیں، بیسکلی بیکاز ہم اتنے اندر سے شیلو ہیں. یہ اپنی انسیکیورٹی کی نشانی ہوتی ہے. اور کلونیل ہینگ اوور پہ کہ جو کلونیل ٹائمز کا جنریشنل ٹراما ہے، اس کا بہانہ ہم کب تک بناتے رہیں گے؟ آج سکولز میں بھی ڈویژنز ہیں. یہ غریبوں کا سکول ہے، یہ امیروں کا سکول ہے. یہ غریبوں میں بھی تھوڑا سا بہتر ہے، مڈل کلاس کے لیے ہے، اور یہ بالکل ہی ایسے لوگوں کا ہے جہاں پہ کسی کو بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ذہن میں کلاس آپ کے آتی ہے کہ کس کلاس کا سکول ہونا چاہیے. سو ہر لیول پہ ڈویژنز ہیں، ہر لیول پہ. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، امیروں کے ہاسپٹل علیحدہ، غریبوں کے ہاسپٹل علیحدہ. ٹھیک ہے، سب کچھ سسٹم ایک دنیا کا بنا ہی ایسے ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ اوپر ہوں گے، کچھ لوگ ہمیشہ نیچے ہوں گے. بٹ دا لیسٹ وی کین ڈو از ناٹ ٹو جج پیپل. تو میں نے کچھ لوگوں سے رینڈملی بات چیت کی ہے، لوگوں کے ویوز سمجھنے کے لیے کہ کیا جب میں یہ ٹاپک چھیڑتی ہوں تو اس پہ مجھے رسپانس ملتا ہے کہ نہیں ملتا. رسپانس ملا، بٹ پیپل ور سرپرائزڈ کہ میں یہ کیا بات کر رہی ہوں انیشلی. اور مجھے کنونس کرنا پڑا کچھ لوگوں کو کہ مجھے آپ صرف اپنا اوپینین دے دیں کہ یہ ایک قصہ ہوا ہے، یہ ایک واقعہ ہوا ہے. کسی نے ایک ہماری پاکستانی ماڈل کو ایسے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے وہ یہ بچپن سے بھگت رہی ہیں. سو دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ آل دس ون ورڈ، جس میں پیچھے پوری ایک کمیونٹی ہے جو یہ سب برداشت کر رہی ہے اور خاموش ہے بیکاز وہ مائنورٹی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کبھی یونائٹڈ انڈیا میں مائنورٹی تھے اور ہم کہتے تھے کیونکہ ہم فریلی اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ہمیں علیحدہ ہوم لینڈ چاہیے. اور آج جب ہمارا اپنا ہوم لینڈ ہے اس میں ہم مائنورٹیز کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا. تو لیٹس واچ واٹ پیپل ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ. اور آپ لوگ بھی پلیز ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے کیوں ہیں اور یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں چاہے شادیاں ہو رہی ہوں، چاہے ماڈلنگ کے لیے لوگ سلیکٹ کرنے ہوں، ہر لیول پہ آپ کا اسکن کلر میٹر کرتا ہے. از دس رائٹ؟ سم ہاؤ سوسائٹی میں یہ میٹر کر رہا ہے آج کل، بٹ آئی ڈونٹ ایگری ٹو اٹ، کیونکہ سوسائٹی جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ کافی انسیکیور ہیں اپنے اندر ہی، اور یہ ایک اسٹیریو ٹائپ بنا دی ہے کہ کالا ہے یہ کام نہیں کر سکتا، گورا ہے تو یہ ایکٹنگ ماڈل یا یہ کرے گا. تو کافی ڈسکرمنیشن ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، بیسکلی آج ایک ماڈل نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں. ان مائی اوپینین، ان ایوری بڈیز اوپینین، یونیورسلی دنیا اس چیز سے باہر نکل گئی ہے کہ آپ کا اسکن کلر کیا ہے. بٹ ہمارے ہاں لوگ ابھی تک ایک ورڈ یوز کرتے ہیں فار پیپل ہو آر ٹین وچ ہیز اے کلونیل ہسٹری، دیٹ از یو آر اے جمعدار اور یو آر اے سویپر، اے لو لائف. ابھی تک یہ یوز ہوتا ہے. ہم 2025 میں ہیں. یہ جو ٹرم ہے یہ کوائن کی تھی کلونیل ٹائمز میں انگریزوں نے
جب وہ سبجیکٹ سمجھتے تھے وہاں کے نیٹیوز لوگوں کو. ہم ابھی تک اس میں چل رہے ہیں. بیسکلی ہم لوگ ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ سے نکلے نہیں ہیں. ہم لوگ ابھی تک کو ایگزسٹ کرنا ہم لوگوں نے سیکھا نہیں ہے. بیسکلی جن لوگوں نے ہمیں کالونائز کیا تھا انہوں نے کو ایگزسٹ کرنا اور ہارمونی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ لیا. لیکن پاکستانی کیونکہ اس انفیریورٹی کمپلیکس سے ابھی تک نکل نہیں پائے تو وہ اب تک اس چیز کو مینیج نہیں کر پائے. واٹ وڈ اٹ ٹیک کہ ہم میں اسے کلونیل ہینگ اوور کہتی ہوں, لیکن ہم نے یہ ٹرمز بنا لی ہیں, اب اس سے موو آن بھی تو کرنا ہے نا. تو واٹ وڈ اٹ ٹیک فار اس ٹو موو آن فرام دیز تھنگس؟ میرے خیال سے ایک ایجوکیٹڈ عوام کا ٹوگیدر ایک میسو پروٹیسٹ اس چیز کے اگینسٹ. اچھا, سوشل میڈیا از این امیزنگ تھنگ, بٹ کی بورڈ کے پیچھے بیٹھ کے کسی کو ہیٹ کامنٹ بھیجنا بہت آسان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خود کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں یا جو پرومیننٹ ہیں ان کو بلی کرنا از ویری ایزی. تو جب کوئی کسی کو بلی کرتا ہے تو جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی, تو ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کی فیور میں سامنے کم آتے ہیں, بلی کرنے کے لیے ساتھ ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے. بالکل, لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو اس کے اگینسٹ اسٹیپ لیتے بھی ہیں, میرے خیال سے وہ ایک میجر چینج ایک کنٹری کے اندر نہیں لے کے آ سکتا. سوشل میڈیا سے چینج آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے کہ ان ریسنٹ ٹائمز جو کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ کنٹریز ہیں جدھر سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ ہے, ادھر یہ چینج آ سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے ابھی اس کے لیے فزیکل چینج پہلے لانا ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی پرانے ٹائمز کے اندر جی رہے ہیں. تو جب تک ایک ریولیوشن نہیں آئے گی ود ان دا کنٹری, ود ان دا پیپل, اور جب تک وہ فزیکلی اس کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیں گے تب تک, کیونکہ ہماری کنٹری میں جب تک کوئی فزیکل ایکشن نہیں لیا جاتا اس کو اتنی امپورٹنس دی نہیں جاتی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, فزیکلی ایکشن لیا جانا چاہیے, بٹ فزیکل ایکشن زیادہ ضروری ہے کہ مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا زیادہ ضروری ہے؟ آئی بلیو مائنڈ سیٹ سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے ہی شروع کرتا ہے. تو اپنا مائنڈ اگر آپ چینج کریں, اپنا مائنڈ آپ اس طرف کمپلیکس سے نکلیں, انفیریئر کمپلیکس سے نکلیں, انسیکیورٹی سے نکلیں, تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے بعد فزیکل چیزیں آتی ہیں, پروٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ. بٹ ہر کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم ایک انفیریئرٹی کمپلیکس میں ہیں اور انسیکیور ہیں, اور جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ڈینائل میں رہیں گے, تو یہ پرابلمس رہیں گی. تھینک یو سو مچ. اس میں بیسکلی مسلمان ہونے سے زیادہ پاکستانی ہونے کا افیکٹ اس میں زیادہ ہے, بیکاز وی ور کولونائزڈ فار لانگ ٹائم, اینڈ اس میں بیسکلی یہ ہوتا تھا کہ جو گورے ہیں دے آر لکڈ اپون, اور جو انفیریئر ہوتے تھے وہ بیسکلی دا براؤن اسکن, جس کو کہتے تھے کہ آئی مین اصل آئی ریڈ اٹ سم ویئر کہ جب مال ٹاؤن بنا تھا اس کے گیٹ پہ, مین گیٹ پہ دیر واز تھنگ کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ, اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ, بیسکلی اونلی دا اپر کلاس پیپل ور الاؤڈ وچ ور بینگ. They were just meant for the British, and Indians and the brown people, they weren't, welcome there. So ایک تو وہ بہت بڑا ریزن ہے کہ جب گورے نکلے ہمارے ملک سے تو اس کے بعد ایک یہ کمپلیکس چھوڑ گئے, براؤن کلچر چھوڑ گئے کہ اگر براؤن ہے تو انفیریئر ہے. اور اس کے بعد یہ چیز جو ہمارا اسٹیٹ ہے ایز اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیٹ 90s میں جب اخبار میں کوٹاز آتے تھے جابس کے, اس میں کرسچنز کا الگ ہوتا تھا, اور ان کے کرسچنز بیسکلی ان کے کام ہوتے تھے سویپنگ, ان کے اس طرح کے لو کالڈ کام ہوتے تھے جو اینڈ دے وونٹ الاؤڈ ٹو اپلائی ان ہائر جابس. سو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. دیٹس وائی اف یو سی اینی تھنگ, اف یو سی اے پرسن ہو از بلیک اور ہو از ڈارک اسکنڈ, تو ایک انٹینشن ہمارے مائنڈ میں, ایک ہیومنلی انٹیوشن آتی ہے کہ that person is either poor or inferior or in Pakistan Christian, because ہم نے ان کو ایسی جابس میں رکھا ہے کہ they are meant for that. اور حالانکہ آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں کرسچنز آر way ahead of any Muslims, لیکن آپ جب موقع نہیں دیں گے تو وہ اوپر کیسے جائیں گے. So it's very wrong. That's why انسٹنٹلی تو چینج نہیں ہوگا. وی کین اسٹارٹ بائی
ایجوکیٹنگ دا یوتھ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسکول میں آپ پڑھائیں. اور یہ جو کوٹا سسٹم ہے جو آپ نے کرسچنس کے لیے دیکھیں, جو گٹر صاف کرتا ہے وہ کرسچن ہی ہے. وائی از دیٹ ٹھیک ہے نا. دیٹس بیکاز آپ نے ان کو چوائس نہیں دی کچھ اور کرنے کی, رائٹ. دیر از نو چوائس. تو اس کو چینج کرنے کے لیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ اینڈ اٹس گونا ٹیک اے ہول جنریشن ٹو چینج. آئی ہوپ کہ اگر ہم آج بھی اگر ہم ایز اے سوسائٹی آج ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, اٹس گونا ٹیک دا ہول جنریشن to change the mindset of that. That's why I think it's like that and this has to change. آئی تھنک ہمارے سے زیادہ ریسسٹ نہیں ہے کوئی بھی قوم. آئی تھنک وی جج پیپل آن آور فزیکل لکس اور ایکسٹرنل لکس, جو کہ دنیا میں اور کہیں پہ نہیں ہوتا. پیپل ایکسیپٹ ایچ ادر دا وے دے آر. آئی تھنک یہ چیز جو ہے ہمارے اندر کافی شروع سے انگرینڈ ہے. آئی تھنک چھوٹے ہوتے ہوئے ہماری جو میموری ہے وہ ٹی وی پہ آپ دیکھو تو فیئر اینڈ لولی کے ایڈس اینڈ جو بھی آپ بیوٹی کریمز اینڈ آل دیٹ دیر آل. ہاں, تو ایک بیسکلی یو کیٹیگرائزنگ آپ کی ایک کیٹیگری کہہ لو کہ کرائٹیریا فار بیوٹی از فیئرنیس. آپ باہر کے ملک میں جائیں, گورا سارا دن بیچ پہ پڑا ہوتا ہے ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹین اینڈ دے لو آور اسکن کلر, ٹھیک ہے نا. تو دے انوی اس کہ جی ہمارا اسکن کلر بہت اچھا ہے. اور جنرلی بھی اگر میڈیکلی اسپیکنگ their skins are not very good when it comes to sun, ٹھیک ہے نا. The melanoma is such a big issue over there because of their skin color. تو ہمارے اندر یہ شروع سے انگرینڈ ہے, ہر کسی کے اندر انگرینڈ ہے کہ بھئی آپ دھوپ میں نہ جاؤ, کالے ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں, رشتے نہیں آئیں گے لڑکیوں کے کہ جی کالی ہیں. تو یہ چیزیں تو آپ کے سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ اسٹیمڈ آؤٹ فرام. 2025 میں آ گئے ہیں اور یہ چیزیں کولونیل ٹائمز سے چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ ٹیلنگ آور کڈس دیٹ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کے ریلیجن کی بیس پہ آپ اس کو سویپریس کہہ دیں, یا اس کو آپ جمع دار کہہ دیں, یا اس کے رنگ کی بیس پہ آپ اس کو بلیک کہہ رہے ہوں, کالا کہہ رہے ہوں. ہم کیسے شروع کریں؟ I think we're in a very vicious cycle of basically it's a very deeply woven web جو کہ ابھی کا نہیں ہے. Things are changing now since we're doing this interview. People were not comfortable talking about these issues before. اور ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوگا, بٹ دا تھنگ از کہ ہماری جو سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے وہ کافی ڈسکرمنیٹری ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے بیسڈ آن دی ایجوکیشن, ایجوکیٹڈ کلاس ورسز نان ایجوکیٹڈ کلاس, دیر از اے ہیوج ڈفرینس ان دیئر تھاٹ پروسیس. اسکولس کے اندر ہے اس کے ایگزیکٹلی دی. آئی تھنک لٹریسی ہیز ٹو ڈو ود اے لاٹ آف اٹ. آئی تھنک جب تک آپ بیسک لٹریسی نہیں دیں گے لوگوں کو, دے وونٹ لرن دیز ویلیوز ایز اے سوسائٹی. ایگزیکٹلی, ایجوکیشن از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایشو. اور پیرنٹنگ اسی وقت آئے گی جب ایجوکیشن ہوگی. اف یو آر آسکنگ اے پرسن ہو ہیزنٹ بین ٹو اے اسکول ٹو ریز اے چائلڈ ود دیز ویلیوز, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ایکسیپٹیبل آسک. What about talking about these things openly? Do we talk about it? Not really. I think people do talk about it in small groups, ٹھیک ہے نا, کہ in either direction, یعنی کہ people. And maybe I personally think کہ وہ سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, but deep down in their hearts people are judgmental. Everyone's in our society. exactly to one extent or another we are all judgmental. There's a huge saying that comparison is a thief of joy. And we do compare each other in each and every walk of life, ٹھیک ہے نا. ہمارا گاڑی سے لے کے پیسہ, jobs, everything, we compare each other with someone else all the time, and it's taking away the joy in our life. Comparison healthy بھی ہو سکتا ہے, but hate profiling based on the color, Exactly. that should not be. Exactly. اور ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اسلام ڈزنٹ ٹیچ دیز ویلیوز. آئی تھنک ٹالرزم اینڈ اکوالٹی از ون آف دا بگ پلرز. اور ہمارے یعنی کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن ہی اسی چیز پہ تھی کہ یعنی کہ ایوری ونز فری ٹو پریکٹس دیئر اون ریلیجن. ہمیں وہاں رہنے نہیں دے رہے تھے ہماری ویلیوز کے. ہاں ایگزیکٹلی. اور اسلامک ویلیوز کے حساب سے جو کہ ہم نے کافی ڈسٹارٹ کر دی اوور ٹائم. آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو کافی زیادہ انڈو کرنا پڑے گا آل دیٹ ڈیمیج دیٹ ہیز بین ڈن اوور دی ایئرس. آئی تھنک ریگولیٹنگ your education system, making it more compulsory for everyone to have a certain level of education, having a certain level of quality education, I should say. It's not کہ ہر جگہ That you پہ. actually
with that education you have to walk the talk as well. ایگزیکٹلی. اور اس سے سوچ آتی ہے جب آپ پڑھائی کرتے ہو، جب پڑھتے ہو تو اس سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے لوگوں کی، اینڈ دین ایونچولی اوور ٹائم پیپل ول ایکسیپٹ دیٹ. ابھی کیونکہ جنریشنل شفٹ ہے کافی زیادہ، ابھی اگر آپ کسی کے بچے کو پڑھائیں اور ان کے پیرنٹس نہیں پڑھے ہوئے تو دے ول بی اے ہیوج گیپ ان دیئر ڈفرینس، ٹھیک ہے. لیکن جنریشنلی ڈفرینس آئے گا. جو بچہ پڑھ گیا تھوڑا سا وہ اپنے اگلی جنریشن میں اچھی ویلیوز امپارٹ کرے گا، اینڈ دین ایونچولی 2 or 3 generations ڈاؤن دا لائن یو ول پرابلی سی اے بگ ڈفرینس. ٹرم جو ہے جمع دار، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے بغیر تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ذمہ داروں کے بغیر یا فرسٹ آف آل آئی تھنک یہ تو ایک ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ اپان دا فیکٹ کہ ہم لوگ کس مورل ڈیگریڈیشن کا شکار ہو رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ہی ایک ڈائلیما رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جج بہت جلدی کر لیتے ہیں. ہمیں سپرفیشلی یا سطحی طور پہ لوگوں کو دیکھ کے اوپینین نہیں بنا لینا چاہیے. ہمیں اسے ایز اے ہیومن بینگ، ایز این انسان دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کتنا اچھا ہے. اور شکل صورت تو جو بنانے والے نے بنائی ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عام شکل صورتوں میں بھی لوگوں نے بڑا نام کمایا ہے. دنیا میں جتنے بلینئرز ہیں وہ کوئی اتنے خوبصورت نہیں ہیں. جتنے بھی ریچسٹ فارچون 500 کے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، انکلوڈنگ ایلون ماسک یا جیف بیزوس یا ایون مارک زکربرگ، آئی تھنک دے آر بلو ایوریج لکنگ پیپل. بٹ لکس کا اچھا انسان ہونے سے ہم کیوں تعلق جوڑتے ہیں؟ وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ کیونکہ ایک بہت شیلو مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انفارچونیٹلی کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ جو دکھتا اچھا ہے وہ بکتا اچھا ہے. سو آئی تھنک ہم سارے ہی اسی ایک کیا کہنا چاہیے اسپیل کے اندر جیتے ہیں کہ ہمیں اچھا لکھنا ہے، اچھا دیکھنا ہے، اچھا دیکھنا. حق ہے سب کو اچھا دیکھنے کا، لیکن آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. جو انسان بہت اچھا نہیں دیکھ سکتا یا جو اچھا دکھتا ہے اس سے کوئی اور خوبصورت بھی موجود ہوگا اس دنیا میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کمپیئر کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہر انسان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک اسکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. وہ اس اسکل کو پالش کر کے وہ دنیا میں بڑا نام، عزت، پیسہ سب کچھ کما سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی شکل ہی خوبصورت ہونی چاہیے. اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا دل، اس کی سوچ، اس کی نیچر. سو بیسکلی ججمنٹل ہونا از دا پرابلم، اور اس کو کیسے روکا جائے؟ اس چیز کو آئی ڈونٹ نو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. یہ ایک صدیوں کی ٹرانزیشن ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. بٹ دیکھیں دیر واز دس ٹائم ان یونائٹیڈ اسٹیٹس ہسٹری، وہاں سلیوز ہوتے تھے، اور اب وہاں پہ نگر کا ورڈ جو ہے اٹس اے ہیٹ ورڈ، یا رائٹ؟ یو کانٹ یوز دیٹ ورڈ. کسی کو آپ نیگرو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یورپ کو دیکھیں آپ، سلیوری، ابینڈن، سب ختم. دے ہیو مووڈ آن، دے ریئلائزڈ ایٹ سم لیول کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ایکوالٹی لانی پڑے گی. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا مذہب ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، تو ہم یہ سب کب لائیں گے؟ بے شک اس میں آئی تھنک ریگارڈلیس آف دا جینڈر آلسو ایکوالٹی مرد اور مرد اور عورت کے بیچ میں بھی نہیں موجود. خالی نہ صرف کہ مرد اور عورت کے بیچ میں، یہ آپس میں انٹر جینڈر ایشوز بھی ہیں. یعنی کہ ایک پیسے کے بلبوتے پہ ایک آدمی جو کہ حسب نسب رکھتا ہے، اسٹیٹس رکھتا ہے، وہ اپنے ہی پیئر کا جو ہمارے ہیومن بینگ ہے یا جو ہمارا معاشرے کا جو کوئی اور ایسا بندہ جو اتنا ویل ٹو ڈو نہیں ہے، اس کو بھی حقارت اور ڈسکرمنیشن سے دیکھے گا. یہ خالی مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، یہ آپس میں عورت بھی دوسری عورت کو ایک نیچ نظر سے دیکھ سکتی ہے اور اس کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر سکتی ہے. بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو ایسے کیسز ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو رپورٹ ہوئے ہیں باقاعدہ میڈیا میں، اور جو کرمنلی بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ عورت جو گھر میں میڈز ہوتی ہیں ان پہ گھر کی باجی نے یا گھر کی بیگم صاحب نے ظلم کیا، اس کو مار کے پیٹ کے اس کا بھڑکس نکال دیا. ایبسلیوٹلی. وہ سوشل ایشو ہو گیا. اویئرنیس کے لیے کوئی میسج میسز کے لیے کہ کہاں سے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا شروع کریں کہ اس سے نکلیں باہر؟ دیکھیں آئی ووڈ سے کہ آپ بہت سطحی طور پہ کسی بھی انسان شخص کے کو مت پرکھیں. ہماری سوسائٹی میں
انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا کا ایک ٹول مل گیا ہوا ہے، اٹس اے ویری پاورفل ٹول. لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنا مل گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ہمیں ایک ایز این انڈیویژول، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے کامن مین، ایز اے سوشل میڈیا یوزر، کامنٹر، جس کو آپ نیٹیزنز بولتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ایک بہت پاورفل ویپن ہے. اس ویپن کے استعمال کی ذمہ داری ہم لوگوں پہ. اس کا استعمال کسی کو بہت زیادہ کی زندگی کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے اور اور انہانس بھی کر سکتا ہے. اور سملرلی یہ تو میں سوشل میڈیا کی بات کروں، فیس ٹو فیس عام سوسائٹی میں ہماری جو ڈیلنگز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی اگر ہم ایک دوسرے کو ججمنٹل طریقے سے نہیں دیکھیں اور اس کو اس کی سطحی آؤٹ لک کے اوپر نہ جج کریں اور اس کے دل کو، اس کے کردار کو، اس کے کنڈکٹ کو، اس کی اسکل کو اس پہ دیکھیں. اگر وہ اپریشیبل ہے بالکل اپریشیٹ کریں، اگر وہ اپریشیبل نہیں ہے تو اس کو بڑے طریقے سے گائیڈ کریں، بتائیں، سمجھائیں، لیکن جج مت کریں اور کسی کی کو ڈیگریڈ نہ کریں، کسی عورت کو، کسی بھی مرد کو. بہت ویز، کوئی غریب ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بد شکلہ ہے، اس کو آپ اس کی سطحی طور پہ کبھی بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے یہ چیز، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بہت برا جانا ہے. انفیکٹ کسی کو گالی دینا، کسی کو نیم کالنگ، کسی کی وضاحت کا آپ مذاق اڑانا، کسی بھی طریقے سے مذاق اڑانا، یہ ہمارے مذہب میں بھی سخت اس کی ممانعت ہے. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی اگر ہم اپنے ریلیجن پہ ہی ریفلیکٹ کر لینا تو اس میں ہی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے. اگر ہم تھوڑا سا ریلیجن کو بھی انکارپوریٹ کریں اپنی لائف میں، تو میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ گورا ملکوں میں جا کے آپ رہیں. گورا وہ زیادہ پریولنٹ ہے اور زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. انہوں نے ہم سارے مسلمانوں کو، انڈینس کو، سکھوں کو، افریقن کمیونٹی کو، ساؤتھ امریکن کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کا حصہ بنایا ہے، ان کو سٹیزن شپ دی ہے. اور چاہے وہ دل سے ریسسٹ ہوں، لیکن وہ کسی کے منہ پہ آ کے اس کو یہ دل آزاریاں نہیں کرتے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب یہ یونیپولر ورلڈ ہے، پولرائزیشن کا دور ہے. گلوبل پالیٹکس میں یہ ہمیشہ جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں وہ ہوا دیتے ہیں ریسزم کو، جس طرح آپ بڑی ڈیموکریسی میں دیکھیں ہو رہا ہے، انڈیا میں، امریکہ میں یہی ہو رہا ہے. ہاؤ ایور دیٹ از ناٹ دا میجورٹی، دیٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ دا میجورٹی آف دا پاپولیشن. عام بندہ جو ہے وہ پھر بھی moderate, should be a moderate society, کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں، اکوموڈیٹ کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اگر کوئی بھی کچھ اچھا کر رہا ہے، اور کسی کو پل ڈاؤن نہ کریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کریں. So that is how I look at things, and this is my suggestion, my humble suggestion and recommendation, and that includes everyone and myself also. Thank you. You're welcome.